तफसीर इब्न कतीर सूरह अल-कहफ आयत नंबर 82, एक ही आयत है, आयत नंबर 82। एंड एज फॉर द वॉल, और रही बात दीवार की, जो दीवार, इट बिलोंग टू 2 ऑर्फन बॉयज इन द टाउन, तो उस शहर के 2 यतीम लड़के थे, वो दीवार उनकी थी। एंड देयर वॉज अंडर इट अ ट्रेजर बिलोंगिंग टू देम, और उसके नीचे जो भी उनका मतलब वेल्थ या मतलब खजाना जो भी था उसके उन दोनों के बाप का, वो उसमें नीचे उसके नीचे दफन था। एंड देयर फादर वॉज अ राइचियस मैन, और उनके वालिद जो थे दोनों यतीम लड़कों के, वो बहुत ही नेकोकारों में से बहुत स्वालेह इंसान थे। तो इससे ये हमको पता चलता है कि जब नेक और स्वालेह वालिदैन हो तो फिर अल्लाह उनके बच्चों के लिए अल्लाह मतलब उनकी हिफाजत भी करता है, और उनकी जो भी मतलब मदद उनकी होनी चाहिए वैसी मदद भी करता है। एंड योर लॉर्ड इंटेंडेड दैट दे शुड अटेन देयर एज ऑफ फुल स्ट्रेंथ, और तुम्हारे रब ने इरादा किया कि वो लोग जो है वो अपनी पूरी मतलब बुलूगियत पे पहुंच जाए, यानी कि मतलब जो उम्र होती है, जो बालिग होते बच्चे, वो उम्र पे पहुंचे फुल स्ट्रेंथ, यानी कि जिसमें जो लड़के जो है वो जवान हो जाए, वो पूरे मतलब उनमें कुव्वत हो और समझदारी हो। एंड टेक आउट दियर ट्रेजर एज ए मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड, और वो फिर वो खजाना अपने वालिद का जो था वो निकाल लें अपने रब की तरफ से, मतलब वो रहमत है, तुम्हारे रब की तरफ से वो मर्सी है, रहमत है। एंड आई डिड देम नॉट ऑफ माई ओन अकॉर्ड, और मैंने उसको अपनी मर्जी से नहीं किया कुछ भी। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज थिंग्स ओवर विच यू कुड नॉट बी पेशेंट। और ये अब तमाम जिन जो चीजें मतलब तुमने देखी और तुम उस पर सब्र नहीं कर सके थे, अब ये उन तमाम मतलब चीजों का जो भी तुमने देखा उसका इंटरप्रिटेशन है, यानी कि उसकी तावील है, उसका मतलब पूरा डिटेल में उसका बयान है। तो वो इंसान जो है ना वो इल्म नहीं समझ सकता जो अल्लाह ने उसको नहीं सिखाया। अगर एक हिजाब रख दिया है तो अगर है फरिश्ते भी है, जिन भी है, लेकिन हिजाब है ना हमारे और उनके बीच में, तो हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन हमको मालूम है कि वो है। तो वैसे ही जब ये जो बातें हैं पूरी जो अल्लाह ने खिदर अलैहिस्सलाम को इसका जो भी नॉलेज दिया था और जो काम करने के लिए उनके सुपुर्द किया था, तो वो चीज हम दूसरे, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाली रसूल थे, उसके बावजूद भी वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो इल्म दिया था वो दूसरा था, वो तौरात का था, उसमें 10 कमांडमेंट्स थे कि ये करो और ये मत करो। क्योंकि जब जो चीज करने की है अगर वो नहीं करोगे तो अल्लाह की नाफरमानी तो होगी, लेकिन तुम भी तो गुनाह में पड़ोगे ना। और जो चीज के लिए कहा है करो, और अगर वो नहीं करोगे तो तब भी गुनहगार कहलाओगे और उसका अजाब और उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए कि नाफरमानी किसकी हो रही है? किसी दुनिया के बादशाह की नहीं, बल्कि जो तमाम आलमों का रब है उसकी बात की तुम इनकार कर रहे हो ना, कि हम ये नहीं करेंगे, या हमको ये सूट नहीं हो रहा है, हम वो नहीं कर सकते, हमको हिजाब नहीं चलेगा, या हम फलानी चीज शादी ब्याह के मामले में हम जो गलत सलत करना है करेंगे हरकतें, प्रॉपर्टी को जब बांटना है तो उसके अंदर भी मतलब हमको जो अपनी मर्जी चलानी है हम चलाएंगे। तो ये सारी चीजें जब बंदे करते हैं तो फिर उसका बदला उनको मिलता है फिर, और वो चीज के लिए अल्लाह ने बोला नहीं कि वो सब छोड़ देगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाई द वॉल वॉज रिपेयर्ड फॉर नो चार्ज, ये उस चीज का बयान है कि तावील कि दीवार को रिपेयर तो किया गया लेकिन उनसे चार्ज नहीं लिया गया। तो क्यों? अल्लाह सेज
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. And as for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the town, and there was under it a treasure belonging to them. اور رہی بات دیوار کی تو وہ 2 یتیم لڑکے تھے جن کی وہ دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کے لیے وہ خزانہ جو دفن تھا. In this ayah there is a proof that the word قریہ یعنی ولیج، کہ اس آیت کے اندر ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ قریہ جو ہے یعنی گاؤں may be used to refer to a city، یعنی کہ سٹی شہر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. جیسے کہ المدینہ ورڈ بھی اندر بعد میں آیا ہے نا، تو مدینہ بیکاز اللہ فرسٹ سیز حتی اذا آتیا اہل قریۃ، تو قریہ آ گیا نا ادھر یعنی گاؤں، till when they came to the people of town یعنی کہ قریہ. تو جب وہ آئے اس گاؤں کے یا اس ولیج کے یا ٹاؤن کے شہر کے لوگوں کے پاس، پھر آگے بٹ ہیئر ہی سیز فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. تو یہاں پر اللہ نے المدینہ ورڈ بولا کہ اٹ بلونگ ٹو 2 orphan boys in the town المدینہ. تو وہ المدینہ کے جو 2 المدینہ یعنی مطلب یہ وہ مدینہ کی بات نہیں ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایک شہر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شہر جو جہاں پر وہ یتیم لڑکے تھے اور جہاں کے وہ تھے یہ وہاں پر تھی یہ دیوار. دس از لائک دا آیت. اب یہ اس سے ملتی جلتی جیسے ایک آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 13 وَكَأَيًّا مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. And many a town، اور کتنی ہی قریتن ورڈ ہے نا اس میں، and many a town یعنی many a قریہ stronger than your town، اور ایسے کتنے سارے شہر تھے جو تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، which has driven you out we have destroyed. جہاں سے تم کو نکالا گیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا. اللہ نے کہا نا ہم نے ان کو تباہ کر دیا. اور پھر ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 31 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. And they say، اور وہ کہتے ہیں why is not this Quran sent down to some great man of the 2 towns القریتین. تو یہ جو 2 شہر ہیں بڑے بڑے مکہ اور طائف، تو ان کے یہ عظیم جو لوگ ہیں شاندار امیر سردار، ان کے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی کہ مطلب یہ لوگ کتنے گرینڈ لوگ ہیں، گریٹ مین آف دا ٹاؤن، ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا قرآن نازل. یعنی وہ یتیم جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب، تو وہ ان کے اوپر کیسا، اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تو ان کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ یعنی یہ آبجیکشن اٹھا رہے تھے نا وہاں کے لوگ. تو یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ہے یہ. دا میننگ آف دا آیا از، تو اس آیت کا میننگ آتا ہے آئی ریپیئرڈ دس وال بیکاز اٹ بلونگ ٹو 2 orphan boys in the city. میں نے اس دیوار کی مرمت اس لیے کروائی کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر کے تھے. اینڈ انڈرنیتھ اٹ، اور اس کے نیچے was some treasure belonging to them. کوئی دفینہ تھا یعنی کہ مطلب کوئی خزانہ تھا اس کے نیچے دیوار کے جو ان دونوں یتیم لڑکوں کا تھا. اکرمہ قتادہ رحمہ اللہ and others said، اور دوسروں نے بھی یہ کہا underneath it there was some wealth that was buried for them، کہ اس دیوار کے نیچے کچھ تھی دولت جس کو کہ دفن کیا گیا تھا ان کے لیے. This meaning is apparent from the context of the ayah and is the view chosen by Ibn Jarir. May Allah have mercy on him rahimahullah. تو ابن جریر جو ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہی اس کا مطلب میننگ نکلتا ہے کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بھی جا کے پورا دیکھیں گے تو یہی میننگ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، their father was a righteous man. ان کے والد جو تھے وہ بہت ہی صالح، نیک اور صالح تھے انسان. indicates that a righteous person's offspring.
will be taken care of. جو بھی نیک اور صالح بندے ہیں تو ان کے بچوں کا خیال رکھا جائے گا, ان کا کیئر کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. اینڈ that the blessing of his worship will extend to them in this world. اور جو وہ نیک اور صالح بندے کی جو عبادتیں تھی, جو بندگیاں تھی, وہ تمام جو ہے وہ اس کے بچوں کی طرف یعنی کہ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی اس دنیا کے اندر بھی. یعنی وہ والدین نے یا والد نے جو بھی اجر اور ثواب کمایا تھا اپنی عبادت کے اور بندگی کے ذریعے سے, تو وہ بچوں کو اس دنیا کے اندر بھی دی جائے گی اور آخرت میں, اینڈ ان دا ہیئر آفٹر, اور آخرت میں بھی دی جائے گی. یعنی ان بچوں کو اپنے والد کی ان عبادتوں کا بھی فائدہ پہنچے گا. This will occur through his intercession for them. اور جب وہ والد اپنے بچوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا, شفاعت مانگے گا, انٹرسیڈ کرے گا, تو وہ اس کے ذریعے بھی ان کو ملے گی. As well as their status being raised to the highest level of paradise. اور پلس ان کے درجات جو ہے وہ بہت بلند کر دیے جائیں گے کہ بلند ترین درجات جو ہے جنت کے, وہاں ان کو اٹھایا جائے گا, ریز کیا جائے گا. So that he may find joy in them. تاکہ اس والد کے دل کو خوشی ملے ان بچوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ بچے بھی اب بلند ترین درجے میں جنت کے ہیں. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں ہم دنیا میں کچھ بھی, مطلب گجراتی میں کہتے ہیں کالا دھوڑا, کالا دھوڑے کا مطلب ہے بلیک اینڈ وائٹ, کچھ بھی کالا پیل سفید کرتا رہو, کچھ بھی آڑی تڑی مطلب کچھ بھی غلط سلط کام کرتے رہو اور اپنے بچوں کے لیے اس دنیا میں سب اچھا کر کے جاؤ. لیکن سوچو کہ جب انسان کوئی بھی حرام اور حلال کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھے اور اللہ کے جو مطلب کمانڈمنٹس ہے اس کا خیال نہ رکھے اور اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے حق میں بہت کچھ کر کے جائے, تو کیا کام کا. کیونکہ اگر وہ والد جو ہے وہ خود ہی ایک بہت بڑا گنہگار ہے, اور اگر وہ چیز سے اس کے بچے بھی اس گناہ میں آئیں گے کہ وہ حرام کے مال پہ پل رہے, حرام کا ان کا خون اور حرام کا ان کا گوشت اور ہڈیاں, تو کیا فائدہ ان کا لقمہ حرام کا. تو وہ تمام چیز سے وہ بچوں کو کیا ملے گا پھر آخرت میں. تو وہ اس انسان جب نہیں سوچتا, یہ ہے وہ کہ بس دنیا کا ہی سوچتا ہے نا, اسی لیے تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جس نے دنیا کے بارے میں صرف سوچا تو, کہ وہ دنیا کا ہی بن کے رہ گیا. اللہ کا کتنا غصہ ہے اس میں کہ دنیا کا بن کے رہ گیا وہ. اس نے آخرت کا نہیں سوچا. آخرت کا سوچیں گے تو پھر تم بہت باریکی سے دھیان رکھو گے ہر چیز کے اندر کہ تم حلال چیز کے اندر جاؤ گے. اپنے بچوں کے لیے چھوڑو گے بھی تو اچھی چیز حلال, اللہ کے نزدیک جو چیز اچھی ہو. سعید بن جبیر narrated from ابن عباس رضی اللہ عنہم, they were taken care of because their father was a righteous man. ان کا خیال رکھا گیا, خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ یہ دیوار جو گرنے والی ہے اس کو فوراً صحیح کر دو تاکہ یہ گرے نہ. اور ان کے جو والد نے جو بھی وہاں پر دفینہ رکھا ہے وہ سلامت رہے ان لوگوں کے بالغ ہونے تک. They were taken care of because their father was a righteous man. کیونکہ ان کے والد اگر نیکوکاروں میں سے تھے, صالح تھے بندے, اسی لیے یہ خیال رکھا گیا. Although it is not stated that they themselves were righteous. جبکہ یہ چیز کے بارے میں یہاں پر کہیں بولا نہیں ہے کہ وہ بچے رائٹیس تھے کہ نہیں. ابھی یہاں پر جو کہا گیا وہ صرف باپ کی بات کہی گئی ہے, بچوں کی نہیں. باپ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نیک اور صالح باپ. تو پھر سوچو اس پر سے کہ اگر نیک اور صالح باپ ہے تو اس کے بچوں کا اس طرح خیال رکھا جائے گا. ابھی ہم کو کہیں بولا نہیں گیا یہاں پر کہ وہ بچے رائچیس تھے کہ نہیں تھے, لیکن باپ کی نیکی کی وجہ سے وہ بچوں کے کام آئی. لیکن اگر باپ ہی اگر غلط ہو تو پھر تب کیا ہوگا کہ وہ خود بھی جہنم میں جائے اور وہ اپنی اولادوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے.
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. Your Lord intended that they should attain their age of full strength and take out their treasure. تمہارے رب نے ارادہ کیا. رب کا ارادہ ہے یہاں پر, اس بات پہ غور کرو. خضر علیہ السلام نے اپنے آپ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ نے ان کو ایک ڈراپ کے جیسا جو علم دیا, یہ اسی علم کی وجہ سے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جاؤ اب یہ کام وہاں کا کرو. تو یار تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی پوری بلوغت کی عمر جو ہے اس پر پہنچ جائے اور پھر خود وہ خزانہ نکالے. And take out their treasure. Here will is attributed to Allah. یعنی مرضی کس کی ہے یہاں پر؟ اللہ کی. The exalted, جو سبحانہ تعالی. Because no one else is able to bring them to the age of full strength and puberty except Allah. کیونکہ اللہ ہی ہے جو ان بچوں کو بلوغت کی عمر پلائے گا, جہاں وہ بالغ ہو جائیں گے, پوری پختہ جو طاقت ہے قوت اس کی وہ عمر میں وہ پہنچیں گے, اور وہ لانے والا اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے اس خزانے کو بھی بچایا. اللہ کے ہر کام کا اپنا ہی طریقہ ہے. اللہ کو تم سیکھ نہیں دے سکتے جو تمہارے بھیجے میں کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا علم اگر ایک ڈراپ ہے تو ہمارے بھیجے کے اندر کون سا بہت بڑا علم آ گیا کہ اللہ کو ہم بولے اللہ یہ نہیں کرتا, یہ کرتا تو اچھا ہوتا, اللہ نے ایسا کیوں کیا, اللہ نے یہ نہیں کرتا تو اچھا تھا. نہیں, اللہ کو ایسا کرنا چاہیے. ہم ہوتے کون ہیں یہ سب سوچنے والے اور بولنے والے. ان کانٹراسٹ ہی سیڈ اباؤٹ دا بوائے, کہ اس لڑکے کے بارے میں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً. So we intended that their Lord should exchange him for them for one better in righteousness. تمہارے رب نے ارادہ, یہاں پر کیا ہے, so we intended, ہم نے ارادہ کیا. یہاں پر ہم ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے رب کو جو ان کو دینا تھا اس کے بدل میں, اس لڑکے کے بدل میں ان اچھے جو ماں باپ ہیں ان کو دینا تھا ایک اچھا, مطلب بہت ہی جو پیورٹی کے اندر بہت ہی اچھا ہو اور رائچسنس کے اندر ہو, یعنی کہ بہت ہی اچھا صالح ہو. تو ایسا بچہ ان کو دینا تھا, اللہ کو ان ماں باپ کو دینا تھا. اینڈ کنسرننگ دا شپ, اور اب کشتی کی جو بات ہے اس میں ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. So I wish to make a defective damage in it. یہاں پر انہوں نے ڈیمیج کے لیے صرف اپنے لیے بولا, اپنے آپ کو کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور میں یا ہم نے ارادہ کیا. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو داغدار کر دوں, عیب دار. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. اور باقی یہ ہے کہ بندے سب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر اس سے جو بھی ان کی محنت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے جو ہم کو ریڈی میڈ مل رہا ہے, کہ ہم کو پلیٹ میں سجا کے مل رہا ہے اور ہم اس کو صرف ایسے ہی مطلب ایک مٹھائی کی طرح کھا رہے ہیں, لیکن ہم تو کوئی اس پہ محنت نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اس کو سننا بھاری ہے یا نہیں سنتے تو سوچ لو پھر. اینڈ اللہ نوز بیسٹ, اور واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس سب چیز کے بارے میں. واز الخضر اے پروفیٹ. تو الخضر جو تھے وہ کوئی نبی رسول تھے, کون تھے؟ خضر ٹیلز, خضر علیہ السلام نے کہا رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری, ایز اے مرسی فرام یور لارڈ, کہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے یہ. اینڈ آئی ڈیڈ دیم ناٹ آف مائی اون اکارڈ, اور میں نے اس کو اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. میننگ دیز 3 things that I did, یہ 3 چیزیں جو میں نے کیا ہے, کم فرام دا مرسی آف اللہ, اللہ کی رحمت سے ہے یہ سب. فار دوز وی ہیو مینشنڈ, جن کے بارے میں ذکر کیا گیا, ہم نے ذکر کیا. دا کرو آف دا شپ, اس کشتی کے چلانے والے. دا پیرنٹس آف دا بوائے, اس لڑکے کے ماں باپ جس لڑکے کو قتل کر دیا گیا. اینڈ دا 2 sons آف دا رائچیس مین, اور وہ 2 بیٹے جو ایک نیک اور صالح باپ کی اولاد تھی. I was only commanded to do these things that were enjoined upon me. اور مجھے حکم کیا گیا تھا کہ میں یہ چیزیں کروں, اور اس کے لیے مطلب مجھے
مطلب اس کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو مجھے کرنا ہے. دس از پروف اینڈ ایویڈینس. تو یہ ہمارے پاس یہ گواہی اور ثبوت ہے یہ ان سپورٹ آف دوز ہو سے دیٹ الخضر پیس بی اپون ہم علیہ السلام واز اے پروفٹ. تو جو لوگ بھی کہتے ہیں خضر علیہ السلام پروفٹ تھے، نبی تھے، رسول تھے، اس کے لیے ہم کو یہاں گواہی ملتی ہے along with the آیا which we have already quoted. اور رہی وہ آیت بھی جو کہ مطلب آلریڈی کوٹ کی گئی ہے، بتا دی گئی ہے. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو یہی سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں ہم نے یہ پڑھے تھے نا، یہ آیت نمبر 65 ہے جو ابھی میں نے پڑھا. Then they found one of our servants. پھر انہوں نے ہمارے ایک عبد یعنی ایک ہمارے بندے کو، عبد یعنی سرونٹ، ان کو انہوں نے وہاں پر پایا. On whom we had bestowed mercy from us. اور جس کے اوپر ہم نے اپنی رحمت کی تھی. And whom we had taught knowledge from us. اور جس کو ہم نے علم دیا تھا ہمارے پاس سے. رحمت بھی ہمارے پاس سے from us، knowledge بھی from us ہمارے پاس سے. Why he was called الخضر. ان کو الخضر کیوں کہا جاتا؟ خضر یعنی گرین. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that Abu Huraira radiallahu anhu said that the Prophet said concerning Al-Khidr کہ Al-Khidr کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ یہ ہے انما سمیا خدیرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. He was called Al-Khidr. یہ حدیث کا ٹرانسلیشن کر رہی ہوں میں، ترجمہ. He was called Al-Khidr because he sat on a barren farwa that turned white. Then it turned green یعنی خضرا beneath him. ان کو الخضر اس لیے کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بنجر زمین جو تھی جہاں پر کچھ ایسے بکھرے ہوئے سوکھے ہوئے کوئی بھی سبزہ یا ویجیٹیبل یعنی جو بھی پتے جھاڑیاں ایسی کچھ پڑی تھی بکھری ہوئی، فرواہ اسی کو کہتے ہیں. تو وہ جب اس کے اوپر یعنی کہ وہ وہاں بیٹھے اس کے اوپر تو وہ پوری سفید ہو گئی. اس کے بعد وہ پوری گرین ہو گئی، ان کے نیچے کی جو زمین تھی پوری گرین ہو گئی. امام احمد رحمہ اللہ آلسو ریکارڈڈ دس فرام عبد الرزاق. تو یہ انہوں نے بھی مطلب اس کو درج کیا ہے اپنی اس میں تو ریکارڈ میں. It was also recorded in Sahih al-Bukhari اور صحیح بخاری میں بھی یہ درج ہے from Hammam from Abu Huraira that the radiallahu anhu and the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said إنما سمي الخضير لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من تحته خضراء. Same hadith ہے. He was called Al-Khidr because he sat on a barren farwa and it turned green khadra beneath him. تو ان کو الخضر اس لیے پکارا جا رہا تھا کہ وہ ایک بنجر زمین جو تھی جس پر سوکھی ہوئی جھاڑیاں جیسی پڑی ہوئی تھی بکھری ہوئی، وہ اس پر جب بیٹھے تو وہ پوری ہریالی بن گئی پوری ان کے نیچے جو زمین تھی یعنی کہ زمین کا اوپر کا سرفیس. دا میننگ آف فروا ہیئر از اے پیچ آف ویدرڈ ویجیٹیشن یعنی بکھرا ہوا جھاڑیاں جیسے وہ ہے فروا. اس کا فروا کا مطلب. دس واز دا ویو آف عبد الرزاق. It was also said that it means the face of the earth یعنی کہ زمین کی سطح پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر وہ بیٹھے اور وہاں وہ ہریالی ہو گئی. Then Khidr said to Musa تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. That is the interpretation of those things over which you could not be patient. تو یہ وہ تمام تعویل ہے ان چیزوں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے. تو اب چونکہ ختم ہو رہا ہے معاملہ تو جو ہم یہ ورڈ پڑھتے تھے تستطیع اب یہاں پر ہے تستطیع شارٹ ایک دم. تو یہاں پر میں نے کہا وہ لوگ کا مطلب لوگ سیپریٹ بھی ہو رہے ہیں وہاں پر الگ ہو رہے ہیں اور یہ ورڈ جو ہے اس کو بھی شارٹ کر کے دیا گیا تستطیع. Meaning this is the explanation of the things which you could not put up with or be patient with until I took the initiative of explaining them to you.
کہ تم نے یہ تمام جو ایکسپلینیشن جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے یا جب تک رک نہیں سکے جب تک کہ میں خود آگے بڑھ کر اس کو بیان کرتا تمہیں. When he explained them and made them clear and solved the confusion, he used a milder form of the verb, tastati'. You could. تو جب انہوں نے بیان کر دیا اس کو یعنی پورا ایکسپلینڈ ہر وہ جو بھی قصے تھے ان کو بیان ہو گیا اور اس کو پوری طرح سے انہوں نے صاف طور پہ سب کچھ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جو بھی الجھن تھی اس کو سالو کر دیا. تو اب انہوں نے اس کا جو ورب ہے ورب یعنی کہ مطلب فعل تو فعل جو ہے اس کا ہلکا فارم جو ہے مائلڈر وہ انٹینسو ہے وہ انٹینس ہے تستطع یہ ہے تستع اس میں سے ایک تے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا کٹ یعنی کہ مطلب یو کوڈ جو تم کر سکتے تھے یعنی. When the matter was still confusing and very difficult کیونکہ ابھی جب تک کہ وہ تمام معاملات بہت ہی کنفیوزنگ تھے بڑے مطلب الجھن والے تھے مشکل تھے تب تک اللہ نے بھی وہ ورب جو استعمال یہاں پر ہوا ہے وہ یہاں قرآن میں یعنی جو خضر علیہ السلام کہہ رہے تستطیع a more intensive form was used یعنی کہ تستطیع جو ہے وہ زیادہ انٹینسو ہے شدید کیا ہے سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا I will tell you the interpretation of those things over which you were unable to be patient with. تو میں بتا دوں گا تمہیں ان سب کے مطلب ایکسپلینیشن وہ چیزوں پر جس پر کہ تم صبر نہیں کر سکے. The intensity of the verbal form used reflects the intensity of the confusion felt. چونکہ یہاں پر فعل کو ہلکا کر دیا گیا اور وہ فعل جو ہے پہلے بھاری تھا بہت انٹینس تھا تستطیع اور تستع تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا اس کے اندر کنفیوژن کتنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نہیں ہوگا ان کے لیے وہ علم نہیں تھا. This is like the ayah فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ So they, Yajuj and Majuj, were not able to scale it. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ اس کو نہیں وہ دیوار کو پھلانگ سکے یا اس پہ چڑھ نہیں سکے. تو یہ 97 آیت میں آئے گا نا یاجوج اور ماجوج کا ذکر جب ذوالقرنین کا آئے گا which means ascending to its highest point یعنی وہ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی لیڈ سے اس کے اوپر وہ اوپر اس کی جو اوپر کی بلندی ہے وہ وہاں تک چڑھ نہیں سکتے تھے یاجوج اور ماجوج جو منگولین ٹرائبز تھے نا جو لوٹتے تھے. وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا nor are they able to dig through it نہ ہی وہ اس کو مطلب ڈگ کر سکتے تھے کہ اس میں کوئی سوراخ کرے which is more difficult than the former تو وہ چڑھنے سے بھی زیادہ مشکل تھا. The intensity of the verbal form used reflects the difficulty of the action یعنی جب جو بھی ورب ہے فعل ہے جو اس کو اگر جتنا انٹینس اگر لیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں کتنی مشکلات ہے which has to do with the subtleties of meaning یعنی اس کے میننگز آتے ہیں اس کے اندر سے تم کو فرق سے معلوم پڑے گا. And Allah knows best واللہ عالم. If one were to ask what happened to the boy servant of Musa who appears at the beginning of the story but then is not mentioned تو اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ارے بھائی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بوائے سرونٹ جو تھے ان کا کیا ہوا وہ تو پہلے شروعات میں تو تھے اسٹوری کے اور اس کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. The answer is that the objective of the story is what happened between Musa and Al-Khidr کہ اس پورے جو بھی اسٹوری اللہ نے ہم کو سنایا اس اسٹوری کا اصلی مقصد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان
کیا معاملات ہوئے. تو ان کا ذکر کیسے ہوئے گا بیچ میں ان کے بوائے سرونٹ کا؟ موسیٰ's بوائے سرونٹ واز وتھ ہم. موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو لڑکے جو تھے ساتھ میں فتح، وہ ساتھ میں ہی تھے، فالوئنگ ہم، ان کے ساتھ ساتھ تھے وہ. اٹ از کلیئرلی مینشنڈ ان دا صحیح حدیث، اور صحیح حدیث کے اندر اس بات کو صاف طور پہ مینشن کیا گیا ہے، ریفرڈ ٹو اباؤ، دیٹ ہی واز یوشا بن نون، کہ وہ جو تھے بوائے سرونٹ ان کا نام تھا یوشا بن نون. Who was the one who became the leader of the children of Israel after موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ جوان ہوئے تو یوشا ابن نون جو ہے وہ ان کو نبوت، ان کی نبی تھے، وہ نبوت ان کو ملی تھی، اور وہ تمام جو بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے، لیڈر تھے وہ ان کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.